Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद का नावल राह नूर, एपिसोड 6। जिस दिन मेरा दंगल था उस दिन वो मेरे कान के करीब आया और बस इतना कहा, भोलू, ये दंगल तुझे हारना होगा वरना बावला हो जाएगा। ऐसी धमकियां और ऐसी ललकारें मैंने बहुत सुनी थीं। मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि दंगल बस दंगल होता है, जीत जाओ तो भूल जाओ, हार जाओ तो दोबारा कमर कस लो। बस मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कितने दंगल जीते हैं। लोग गिनती करते हों तो करते हों, जीत को मैं अखाड़े की मिट्टी में दफना कर निकलता था। हार को याद रखता, हार के दाव को, हराने वाले को नहीं। लेकिन करीम बख्श अपनी हार को गिन गिन कर संभाल संभाल कर रखता रहा था। मेरे उस दंगल की बहुत धूम थी। बेवकूफ़ लोगों ने बड़ी बड़ी शर्तें लगा रखी थीं। दूसरे शहरों से लोग उस दंगल को देखने के लिए आ रहे थे। अब्बा जी बड़े परेशान थे, कहते थे लोगों ने तो आसमान ही सर पे उठा लिया है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह ने खैर की? आप वो दंगल जीत गए? याद नहीं, लेकिन बाकी सब याद है। हवेली की दीवारों पर लिखा था, जीत मुबारक हो भोलू। तीनों ने नासमझी से एक दूसरे की तरफ देखा। क्या लिखा था? जीत मुबारक हो भोलू, ये लिखा था। मेरे बच्चों के खून से, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे शह जवान भाइयों, सुहागन बहनों के खून से एक एक दीवार पर लिखा था। वार कारा भी था और जानलेवा भी। हादी के दिल को जोरदार झटका लगा। सब घर वाले? अधूरा सवाल, पूरा एहसास, पूरा ख़ानदान। मेरे भाई भाभियाँ, बहनें बहनोई, उनके बच्चे, चाचे मामे, सब ख़ानदान भर को इकट्ठा करके मेरा बाप मिठाइयाँ खिला रहा था। माँ शरबत के गिलास भर भर पिला रही थी। बहनों की नज़रें चौखट पर लगी थीं। मेरे तीनों बेटे सफ़ेद कुर्तों में भागे दौड़े फिरते थे। माँ उन्हें चाओ चाई हाथों पर मेहंदी लगाई थी, इतराती फिरती थी। मेरा पुत्र सारे शहर दा मान है, अल्लाह जवानियाँ माने, कहती फिरती थी। रात अंदोहनाक थी, बात स्याह कटारी। उस दिन की रोशनी बड़ी क़यामत ख़ेज़ थी। सारा मोहल्ला, पूरा शहर हवेली में उमड़ आया था। भोलू भाग भाग कर एक एक का मुंह चूमता फिर रहा था। चौबारों, मुंडेरों, दहलीज़ों, कमरों और मसहरियों पर लोग उसे पकड़ पकड़ कर रोक रहे थे और वो सबको पीछे धकेलता जाता था। फिर उसने अपनी सफ़ेद पगड़ी उतारी और एक एक दीवार से एक एक प्यारे का खून साफ करने लगा। लोगों ने कहा, भोलू बावला हो गया है। माँ की मैयत के सराहने गम से गिरा भोलू दोबारा नहीं उठ सका था। उसका निचला धड़ मफलूज हो चुका था। सब सवाल ख़त्म हो गए। तीनों ने चुप साध ली। रुस्तमे जमा गामा पहलवान को जहरीले सांप ने काट लिया था। गामा जी ने तकलीफ सहकर झुककर सांप को पकड़कर कुचल दिया था। सांप के दांत उनकी टांग में घुस गए थे। उन्होंने पहलवानी को धब्बा नहीं लगने दिया था। उनकी जगह कोई और होता तो मौके पर ही दम तोड़ देता। ताकत पट्ठों का नहीं, बर्दाश्त का कमाल है। इसीलिए अब्बा जी ने कहा था, पुत्र, पहलवानी को दाग ना लगने देना। तुम्हारी असल ताकत पर एक इम्तिहान आएगा, एक आजमाइश। सुरखुरू होकर दिखाना। हादी का हलक आंसुओं से तर हो चुका था। मन मन के गड़े उठाए थे, बेटों की मैयतें नहीं उठाई गईं। सालिम दुम्बे बकरे खाए थे, कड़वी रोटी के 2 निवाले नहीं खाए गए। सेरों दूध पिया था। सब्र के 2 घूंट पीने बहुत औखे लगे। गम का दंगल बड़ा कड़ा था। आजमाइश के उस अखाड़े की कश्ती बहुत मुश्किल थी। भा अपनी गीली आंखें पोंछ रहे थे। आंसुओं का गोला हादी के हलक में जा फंसा। मैं उम्र भर के लिए मफलूज हो चुका था। वाकई में बावला हो रहा था। दीवारों से टक्करें मारता था, दुहाइयाँ देता फिरता था कि मुझे अकेला ही कर छोड़ा है, सारे निकल पड़े हो। मेरा तो कुछ सोच लेते। विछोड़े की आग में मुझ अकेले को झोंक डाला है,
کہ کیا ظلم کر ڈالا ہے۔ رات دن اکھاڑے میں رہتا تھا تو بڑی بوڑھیاں مذاقن جھلا کہتی تھیں، اب وہ بھی چپ تھیں، اب سب چپ تھے۔ پہلی بار دنگل جیتا تھا تو ابا جی نے اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھ کر میرے سرہانے رکھ دیا تھا، پتر تو داؤ سے ہراتا ہے، دیکھنا یہ داؤ تجھے نہ ہرا دیں، چوک نہ جانا۔ یہ ہمارے بابے ہوری اور ان کی باتیں، یہ ساری باتیں میرے سرہانے رکھی تھیں۔ کبھی سوچتا، کبھی پڑھتا، کبھی چومتا اور کبھی روتا رہتا۔ پہلوانی میں 360 داؤ سیکھے تھے، سب سے چوک گیا تھا۔ سارے داؤ اکھاڑے کے دنگل کے تھے، غم کے دنگل کے داؤ چت تھے، پر کب تک؟ کب تک؟ بھا خاموش ہوا، جگ خاموش ہوا۔ ایک دن ایک داؤ کھیلا، اگلے دن ماں کا غم مجھے ہرانے آیا، میں نے بھی اگلا داؤ چل دیا۔ تیسرے دن بیٹے یہاں وہاں بھاگتے دوڑتے دکھائی دیے، میں نے پھر داؤ چل دیا۔ بہنوں کے لاڈ، بھائیوں کا مان، میں داؤ پر داؤ چلتا رہا۔ اس اکھاڑے کی مٹی چکنی نہیں نوکیلی تھی، میری روح چھید کر رکھ دیتی تھی۔ اس کے حریف میرے دشمن نہیں، میرے پیارے، میرے لاڈلے تھے۔ مجھے انہیں منہ کے بل گرانا نہیں تھا، ان کے منہ چومنے تھے۔ پھر میں جو منہ کے بل گر پڑا تھا، مجھے اٹھنا تھا۔ میں داؤ پر داؤ چلتا رہا، بس چلتا رہا، میں رکا نہیں، میں نے ہار نہیں مانی۔ میرے آنسوؤں نے زمین تر رکھی، میری روح تڑپتی رہی۔ اس طرح میں نے ہر روز ایک داؤ کھیلنا شروع کر دیا۔ 360 دن میں نے رستم زماں بن کر کشتیاں کیں، غم سے دو بدو دنگل لڑا، سوگ اور روگ کا اکھاڑا تھا، اور ہر طرف مجھے چت کر دینے والے غموں کے پہلوان ہی پہلوان تھے۔ جان کو لگتی تو سہ جاتا، یہ تو جند کو لگی تھی، تڑپ جاتی نہ تھی، سہن ہوتا نہ تھا۔ تڑپ کے سہن کے 360 دن، اور ٹھیک اگلے دن میرا داؤ چل گیا۔ 361ویں دن مجھے جیت نصیب ہوئی تھی۔ مجھے بس اپنی یہی جیت یاد ہے۔ اللہ نے میرا دل ہلکا کر دیا تھا، روح سے بوجھ اور روگ دونوں رخصت کر دیے تھے، مجھے صبر کے اتھاہ سمندروں کا مالک بنا دیا تھا۔ نیند کی پہلی جھپکی کے ساتھ ماں آئی تھی، سارا خاندان ساتھ لائی تھی کہ میں جیت کر آیا ہوں، سارا خاندان میرا استقبال کر رہا ہے۔ ماں جی بلائیں لیتی ہیں، ابا جی کی بانچھیں کھلی پڑتی، بیٹے گود میں چڑھے آتے تھے، سارا خاندان ہی گھیرا بنا کر کھڑا تھا۔ شاوا پتر، ابا جی نے سینے سے بھینچ لیا، آنکھ کھلی، سینہ کھلا پڑا تھا، کوئی میرا روگ سینت کر لے گیا تھا۔ بھولو ذرا ہنس کے تے ویخا۔ ہنستی کھیلتی ماں اپنی بات کے ساتھ یاد آئی، پھر میں نے ہمیشہ ہنس کر ہی دکھایا۔ ساتھ والی مائی کو بلوایا، پراٹھے بنوائے، ڈٹ کر کھائے، ماں جی کے کپڑے سینت کر صندوق میں رکھ دیے۔ ابا جی کی باتیں سرہانے رکھی ہیں، روز پڑھ کر سوتا ہوں۔ انسان ہوں نا، اپنا سبق بھول سکتا ہوں، باپ کی نصیحتیں نہیں بھولنا چاہتا۔ حویلی کا پھاٹک کھول کر بیٹھ گیا، اکھاڑے کی مردہ مٹی کو زندہ کرنے لگا۔ سفر رکا تھا، چل پڑا۔ کہیں دور سے ایک جوان آیا تھا، یہ جی آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، مجھے شاگردی میں لے لو۔ جھوٹ بولتا تھا کہ نام سن کر آیا ہوں، وہ جو لمبا پینڈا چل کر آیا تھا تو حکم پر آیا تھا۔ اس کے آنے کی دیر تھی کہ کئی جوان آنے لگے، پہلوان بننے لگے، بڑے بڑے میدان فتح ہونے لگے، حویلی میڈلوں اور ٹرافیوں سے بھرنے لگی۔ پتہ نہیں کون کون سے لوگ اور NGO فنڈ دینے لگی، مجھے کوئی حساب کتاب نہیں، بس جو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اسی حویلی میں پیدا ہوا ہوں، ناپ تول کر دیکھ لو، چھوٹی سی ہے، پر پھیلتی ہی جا رہی ہے، پھیلتی ہی جاتی ہے۔ اللہ چھپاتا ہے، پر میں نے بھی اس کا راز پکڑ لیا ہے۔ وہ مجھے جزائے دیتا پھرتا ہے، خیریں تقسیم کرتا ہے، اپنا ہاتھ نہیں روکتا، اپنی چاہت کے دروازے کھول دیے ہیں مجھ پر۔ میں نے اللہ کی رضا پر اپنا روگ توڑ دیا، اللہ نے اپنی مخلوق مجھ سے جوڑ دی، بھاں بھاں کرتی حویلی ہری بھری ہو گئی۔ ابا جی کہتے تھے جس کنویں سے پانی بھرا جاتا رہے وہ کبھی نہیں سوکھتا، ہاں پر وہ سوکھ جاتا ہے جس سے پانی نکالنا چھوڑ دیا جائے۔ رب اپنے مخلوق کی ضرورت پر برکت ڈالتا چلا جاتا ہے۔ سوکھے دل میں رضا کا کنواں کھود لیا، اس کا پانی جاری کر دیا
تو سب کھیت کھلیان ہو گیا۔ اب میں کسی کا چچا ہوں، کسی کا ماما، کوئی دادا کہتا ہے، کوئی نانا بنا کر لاڈ کرتا ہے۔ بس بہت ہے اتنا، اور انسان کو کیا چاہیے؟ اور انسان کو کیا چاہیے؟ اور وہ جنہوں نے مارا تھا؟ طلال نے بھا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر عقیدت سے پوچھا۔ اللہ کی آنکھیں بند نہیں ہوتی پتر، وہ سب دیکھتا ہے، ہر لمحہ دیکھتا ہے، انگلی اٹھانے والوں کو بھی اور گردنیں کاٹ دینے والوں کو بھی۔ میں نے جو پہلا داؤ کھیلا تھا وہ یہی تھا۔ کیا؟ ہادی پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں جمع کروا دیا تھا، اس کے انصاف پر یقین کو کامل کر کے الٹے پیروں واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ اب وہ جانے، اور اللہ، جس نے اللہ کے عدل پر یقین پا لیا اس نے انصاف پا لیا۔ میرے دشمن ذرا سی ہار کو اپنی گردن پر نہیں سہار سکے تھے۔ میں نے اپنے خاندان کی میتیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر دل پر صبر کا تعویذ سجا لیا تھا، اور یہی میرا داؤ تھا۔ آپ کا فاتح داؤ کون سا تھا؟ اسے شدت سے طلب ہوئی کہ وہ سب جواب ایک ہی سوال میں جان لے۔ صبر کا، اور میرا آخری داؤ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے کا تھا۔ اس آخری داؤ کو میرا پہلا داؤ ہونا چاہیے تھا۔ بھا نے اسے بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ زندگی جیتنے کے لیے 360 داؤ آنے چاہیے، ورنہ صرف ایک۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سب نے ہی جانا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر، رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا۔ غمزدہ کے دل کے قانون بدل چکے ہوتے ہیں، وہ اس سمت کھینچا چلا جاتا ہے جس سمت سے غیر حاضر رہا ہوتا ہے۔ غمزدہ کے کان نہیں دل سنتا ہے، زبان نہیں صبر بولتا ہے۔ دکھ اللہ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ ہونیاں ہوتی ہیں اور عمل کی تاثیر روم روم سے بولتی ہے۔ ہر روح مرمت کے مراحل سے گزرتی ہے۔ کوتاہی وہاں ہوتی ہے جب دوران مرمت وہ خود کو مسمار کر دیتی ہے۔ حالات و واقعات جو آندھیاں اڑاتے ہیں انسان کی تعمیر کے سامان ہیں کہ عمارتیں دستیاب سامان سے تعمیر ہوتی ہیں، انسان غیر دستیاب سامان سے، ٹوٹنے سے، تڑپنے سے اور غم سے۔ ساری تباہیوں، طوفانوں اور قیامتوں کے بعد بھی یہ زمین قائم رہی۔ اگر مٹی کی ڈھیری قائم و دائم رہ سکتی ہے تو نور سے منور سینہ کیوں نہیں؟ رومی: The wound is the place where the light gets in۔ تکلیف کے راستے روشنی ملتی ہے، روشنی کے راستے نور۔ نور کا راستہ، راہ نور۔ زندگی کا سفر نہیں رکتا، اور ایسے وہ حالات سفر میں ہیں۔ چاچا امام دین نہیں ملے تھے، انہیں ان کے اگلے ٹھکانے کا اتا پتہ مل گیا تھا۔ گجرانوالا سے نکلتے ہوئے بھی وہ ویسے ہی چپ تھے جیسے کھیوڑا سے نکلتے وقت تھے۔ سمجھ سے نہ سمجھ، ابھی تو نہیں، لیکن شاید کبھی وہ سمجھ جائیں کہ بھا کے پاس وہ زندگی کے زیادہ قریب تھے یا موت سے زیادہ دور۔ ان سے دکھوں کا مرہم ملا تھا یا دل کے زخموں کا؟ وہ دل کے زخم لیے سفر میں ہیں، جسمانی اور قلبی تبدیلیوں میں ہیں۔ سفید کار سڑکوں پر دوڑی چلی جاتی ہے اور جھٹکا کھا کر رک بھی چکی ہے۔ چڑھتے سورج کی تیز روشنی ہر طرف سے حملہ آور ہے۔ تینوں کو دروازہ کھول کر باہر نکلنا پڑا۔ دور چند جھگیاں دکھائی دیتی تھیں۔ ہوا بڑی گرم تھی، یہاں کہاں میکینک ملتا۔ ایک لڑکا ان کی طرف بھاگا آیا۔ اس طرف درخت کی چھاؤں میں آ جائیں۔ درخت کی چھاؤں میں آ گئے، پانی بھی آ گیا۔ یہاں وہاں ہر طرف جھگیاں تھیں۔ بچے ننگے پاؤں گرم زمین پر کھیلتے پھرتے تھے۔ زمین انہیں جلاتی نہیں؟ طلال نے سوچا۔ سورج بڑا جلالی ہو رہا تھا۔ کھیلتے کھالتے بچے گاڑی تک پہنچ گئے۔ گاڑی کے گھگھو گھوڑے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ گاڑی کی سرنگ کے نیچے تکیا لگا لیا، ٹیڑے میڑے لیٹ گئے۔ گاڑی ان کا کھیل بن گئی۔ وہ کھڑی ہوئی تھی یا خراب تھی، لیکن ان کے لیے حیات تھی۔ یہ تھوڑا بہت کام جانتا ہے، کہتے ہیں تو گاڑی دیکھ لے گا۔ لڑکا دوسرے لڑکے کو بلا لایا۔ ابراہیم نے چابی اس کے حوالے کی۔
ان کا پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ لڑکا اصرار کر کے جھگی میں لے گیا، جلدی سے چھوٹا سا اسٹینڈ پنکھا لگا کر ان کی طرف گھما دیا۔ ایک طرف چارپائی پر کوئی سویا تھا، بیمار لگتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ جھگیاں باہر سے دیکھی تھیں، اندر سے پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ اندر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم نے پنکھے کا رخ بیمار کی طرف گھما دیا۔ لڑکے کا باپ بھی آ گیا۔ دونوں میں گپ چپ بات ہوتی رہی۔ پھر جھجکتے ہوئے لڑکا کچھ پیپرز لے آیا اور ابراہیم کے سامنے کیے۔ یہ رپورٹیں کل آئی ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جانا ہے۔ وہ دماغ کی رسولی کی رپورٹ تھی، چارپائی پر لیٹی بیمار مائی کی۔ باپ بیٹا آس سے ابراہیم کو دیکھ رہے تھے کہ شاید وہ کوئی خوشخبری سنا دے۔ جتنا وہ سمجھ سکا تھا، اس کی رپورٹ کے مطابق اس میں کوئی خوشائند بات نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر بیمار کی اقامت گاہ جھگی اور ماں کی اولاد پر ڈالی۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کو الٹا سوال پوچھنا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب بہت غصہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مائی کی جان چھوڑ بھی دو، مرنے دو اسے۔ کیسے چھوڑ دیں؟ ہم دنیا میں کسی بھی حال میں رہیں لیکن موت کے حال میں تو نہیں رہ سکتے نا۔ موت کی عمر تو نہیں ہوتی، اس کا تو بلاوا ہوتا ہے۔ یہ ہماری مائی زندہ ہے تو اس کا کھانا پینا دوا دارو سب زندوں میں ہے۔ جب تک اس کی سانسیں ہیں ہم امید نہیں توڑیں گے۔ مائی کو ٹرسٹ لے کر گئے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں جوان جہانوں کے علاج نہیں ہوتے، تم اس بڑھیا کو لیے لیے پھرتے ہو۔ بڈھی ہے تو کیا ہوا جی، ہے تو اللہ کا جی، اب اللہ کے جی کو مرنے کے لیے کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ کا جی؟ زندگی کی چارہ جوئی؟ پر میاں جی ہوری کچھ اور کہتے ہیں۔ سمجھاتے ہیں کہ چارہ جوئی بہت بڑا عمل ہے۔ کہتے ہیں تو کسی بھی حال میں رہے، غریب ہو، بیمار یا پھر کسی مصیبت میں، چارہ جوئی تیری عبادت ہے۔ مائی بڑے شوق سے سنتی ہے میاں جی کو۔ میری گھر والی بھی کہتی ہے کہ ہم نے یہ عبادت کرنی ہی ہے۔ اب دیکھیں جی، ہم غریب لوگ ہیں، جھگیوں میں رہتے ہیں، اس دنیا میں کوئی مقام مرتبہ نہیں۔ خدا نے موقع دیا ہے، زمین تو ہم نے بانٹ لی پر جنت تو سانجھی ہوگی۔ اب وہاں بھی بڑے بڑے مقام ہیں، تو رب نے سوچا ہوگا کہ وہاں یہ کیوں جھگیوں میں رہیں، یہ بھی اچھے محلوں اور خیموں میں رہیں۔ یہ خدا کی کیسی بڑی مہربانی ہے، تو ہمیں تکلیفیں دے دیں کہ ہم ان کے لیے کمر کس لیں۔ میاں جی کہتے ہیں اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ حل نکالنے کی کوششیں کرے، ہاتھ پیر نہ چھوڑے۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیں آسانی دیتا، مالدار بنا دیتا، پر ہماری نسل تو وہی جانتا ہے۔ ہم کم نسلی لوگ اگر مال کھا کر بگڑ جاتے، اپنی جان بدل لیتے۔ کبھی کبھی مصیبت ہی بندے کی سیدھی راہ کا پہیہ ہوتی ہے۔ وہ جو گاڑی کے اندر ہوتا ہے گول مول گھومتا ہے، گاڑی سیدھی بھی رہے اور منزل پر بھی پہنچ جائے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں میاں جی، اماں جی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ چارہ جو کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شام کی بزرگی ابھی بہت دور تھی، دن کی دھوپ البتہ شباب پر تھی۔ لڑکے نے انہیں آواز لگا دی کہ گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ابراہیم باہر نکلتا ہے۔ اس سے پہلے ایک نظر بیمار پر ڈالی۔ جھگی کے جہنم میں بیمار کی استقامت فردوس تھی۔ بچوں کی ٹولیاں گاہے بگاہے آ کر ان بابو صاحبان کو سوالن دیکھنے، جواباً مسکرانے اور عملاً شرما کر بھگانے میں مصروف رہی تھی۔ دور ایک جھگی میں مائی غباروں میں ہوا بھرتی تھی۔ چھوٹا ہوا بھرے غباروں کو پھرتی سے گرہ لگاتا بانس پر دھاگے سے باندھ دیتا تھا۔ پاؤں پاؤں چلتا دوسرا چھوٹا غبارے والے بھائی سے ہاتھ بڑھا کر غبارہ لیتا، کچھ دور چلتا اور پھاڑ دیتا تھا۔ پھر وہ واپس بھائی کے پاس آتا، بھائی دوسرا غبارہ دیتا، گال چومتا اور ہاتھ کے اشارے سے سمجھاتا ہے کہ ایسے ایسے نہ کھیلو کہ یہ پھٹ جائے۔ جس سے ملنے کی توقع ہو، امید ہو، یقین ہو، انسان اسی کی طرف لپکتا ہے۔ اے انسان، اپنے رب کی طرف لپک۔ گاڑی کے ساتھ کھیلتے بچوں نے ہی اسے صاف کر کے چمکا دیا تھا۔ غبارے والے بچے نے شوق سے غبارہ گاڑی کے بیک ویو مرر کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ جو جتنا دے سکتا تھا وہ اتنا دے چکا۔ ہادی نے غبارے لیے اور بچوں میں تقسیم کر دیے۔ گرم ہوا کی تندی ڈھیلی ہوئی۔ یہ ایک گرم دن کا پہر ہے۔ آپا نے گرہ کٹ کو آواز دے کر روکا۔ ہادی روٹی بیل رہا تھا۔
جی آپا جی۔ وہ مؤدب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپا جی اٹھ کر کھڑی ہوئیں، ایک نظر اطراف میں ڈالی، سب اپنے اپنے کام کرتی تھیں۔ مجھے تمہاری توبہ کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہتیلی کا آٹا مسلتے رگڑتے کہا۔ جی آپا جی۔ وہ ہمنق آپا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہاری توبہ پر یقین ہے، مجھے کوئی ثبوت نہیں چاہیے۔ مجھ سے شادی کی بس یہی ایک شرط ہے، جیبیں کاٹنا چھوڑ دو۔ سناٹا۔ سب کام کاج کرنے والیاں ہاتھ روک کر ادھر آپا ادھر گرہ کٹ کو دیکھنے لگیں۔ آپا جی کیا کہا؟ آپا کہنا بند کرو بے وقوف۔ بے وقوف کی بولتی پہلی بار کسی نے بند کی تھی۔ اس کے چہرے پر بجلی ایسے کونتی تھی جیسے صحرا میں پہلے بارش ہوئی جاتی ہو۔ سانس متامل تھی لیکن آنکھیں چمکتی تھیں۔ ہادی اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، آپا کو دیکھتا تھا، گرہ کٹ کو گھورتا تھا۔ میں تو جی جیب کترا ہوں، چھوٹے خاندان سے ہوں، آپ بڑے اونچے خاندان سے ہیں۔ اونچے خاندان والوں کے دل بھی پیروں تلے ہی کچلے جاتے ہیں، کوئی تمیز نہیں۔ خوبصورت اور امیر لوگ بھی ناقدرے نکل آتے ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ عشق کی مشک اور محبت کی چاٹی میں کیڑے کہیں بھی پڑ جاتے ہیں۔ سناٹا، سب چپ۔ لوگ آپ کو باتیں سنائیں گے کہ کس سے شادی کر لی، تانے دیں گے، جی چھلنی کر دیں گے۔ یہ دل راکھ ہے، یہ جی چھلنی ہے۔ میں دنیا اور لوگوں کو کیا جانتی ہوں؟ میں تو ڈاڈے رب کو جانتی ہوں۔ اگر تو اس کا ہے تو وہ تیرا ہے، اگر تو اس کا فرما بردار ہے تو میرے دل کا بھی اطاعت گزار ہے۔ وہ یک ٹک آپا کو دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے کھسکا اور بھاگ ہی گیا کہ بھاگ کے سامنے جا کر دم لیا۔ اس کی ساری لفاظی بے دم تھی، اس کی سانس ہمدم سنگ تھیں۔ پہلوان دنگل کرتے تھے، گاؤں والوں کا میلہ لگا تھا۔ جی آج سے مجھے کوئی بھی گرہ کٹ نہ کہے۔ سانس بے قابو تھی، اچھا ہی تھا۔ بھا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو کیا کہیں جی؟ میرا نام محمد توفیق ہے بھا جی۔ آپ کو محمد توفیق ولد شبیر احمد سے نکاح قبول ہے؟ میلے سے پہلے بھا نے نکاح پڑھوا دیا۔ سارا گاؤں گرہ کٹ کا باراتی بنا، حویلی والے لڑکی کے۔ آپا کے گھر والے بڑا سخت ناراض ہوئے۔ اس سے تو اچھا تھا یہ کبھی شادی کے لیے نہ مانتی۔ آپا کی ماں بلک بلک روتی تھی۔ اپنے روگوں کے لیے تم لوگوں کو اپنی مرضی کی دوا چاہیے۔ بھا نے گہرا سانس لیا۔ رخصتی کے وقت بھا نے ہادی کو آواز دی۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ اخلاقاً آپا سے ملا لیکن آپا نے اس سے جھپا مار لیا اور رونے لگی۔ اور وہ بھی رویا، اتنا رویا جتنا وہ اپنی آپا کی شادی پر روتا۔ گاڑی کو بریک لگے۔ بازار تھا اور ٹریفک بہت تھی۔ پیچھے ہادی کی طرف ایک ماں جی نے کھڑکی پر ہاتھ مار کر دروازہ کھلوایا۔ ہادی نے کھولا تو لکڑی کا عصا اندر آیا اور پھر ماں جی تشریف لائیں، سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ ابراہیم نے گردن گھما کر ماں کو دیکھا۔ تھیلے میں کیا ہے ماں جی؟ کپڑے کے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ پتر کنگھے ہیں، ایک نکال کر دکھایا۔ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ ہنس دیا۔ بک جائیں تو تھوڑے ہیں، بچ جائیں تو بہت ہیں، معصومیت سے کہا۔ ماں جی آرام کیا کریں، کمائی کے دن سکھ سوکھے میں کیا اجاڑنے۔ کیا کریں گی اتنا کما کر ماں جی؟ پتر جتنا کما لیں تھوڑا ہے، یہ جان اعمال کمانے کے لیے ملی ہے کہ حساب سوکھا ہو جائے۔ عصا تھام کر گاڑی رکوا لی۔ ململ کے کرتے کی جیب میں لرزتا ہاتھ ڈال کر 20 روپے کرایہ ڈرائیور کی طرف یعنی ابراہیم کی طرف بڑھا دیا۔ 15 بنتا ہے پر تو گاڑی والا ہے، تو 20 رکھ لے۔ 5 روپے زائد دے کر اتر گئیں۔ ان کی گاڑی بازار کے رش میں رکی رہی۔ عصا والی بیک ویو مرر میں دکھائی دیتی رہی۔ فٹ پاتھ پر کپڑا بچھاتے، تھیلے سے پلاسٹک کے کنگھے نکال رزق سجاتے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بزنس مین نے مرر پر ایک نظر مرکوز رکھی کہ حساب آسان ہو جائے۔ زیر لب خود کو بتایا، تم نے پیسے کیوں لیے؟ ہادی ڈرائیور سے حساب لے رہا تھا۔ جو اس عمر میں رزق کما رہا ہے اس کی غیرت کی تعظیم کے لیے۔
تعظیم، محبت اور یاران نال بہاراں۔ کھلی چھت کی ٹرالی میں تربوزوں کے ڈھیر پر مزدور پیشہ خواتین بیٹھی پرانا حساب کتاب چکا رہی تھیں، یعنی کھا رہی تھیں۔ دو بچیاں تربوز کے سر میں ہاتھ منہ ڈال کر تربوز ڈے منا رہی تھیں۔ منہ پر جا بجا تربوز کے نقش و نگار تھے۔ ہاتھ سے کھرچ دونوں سہیلیاں تربوز ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتی اور کھلکھلا کر ہنس دیتی کہ انداز محبت بخیریت ادا ہوا۔ طلال بچیوں کی بے ساختگی کو کیسے دیکھتا تھا۔ ان کی کار دیر تک ان کے پیچھے رہی تو تربوز کھرچتی بچی نے اس بار اپنا ہاتھ کار والوں کی طرف بڑھا دیا کہ کھاؤ گے؟ انہیں کھا لینا چاہیے تھا۔ کار نے رفتار پکڑی، تربوز کھاتی سہیلیوں کو پیچھے چھوڑ گئی اور درختوں کے جھنڈ میں بنے ہوٹل پر کھانے کے لیے رکی۔ کچی پکی سڑک تھی، آگے پیچھے کھیت کھلیان تھے، درختوں کی بہتات تھی، چڑیوں کا جنگل تھا۔ جا بجا درختوں کے سائے میں چارپائیاں کھڑی تھیں۔ ایک کو بچھا کر تینوں بیٹھ گئے، بلکہ ہادی تو لیٹ گیا۔ کچھ کہے سنے بغیر تندوری روٹیاں اور دال ماش سامنے آ گئیں۔ دور کھا لے پر عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں۔ جھاڑیوں پر پھیلائے رنگین دوپٹے ہوا سنگ پھڑ پھڑاتے تھے۔ پانی سنگ وہ کچھ کھیل تماشوں میں مصروف بھی تھیں۔ ان کی ہنسی کی بھن بھناہٹ ہوا پر سوار تھی۔ کچھ دور سڑک بن رہی تھی۔ کام کرنے والوں کی روٹی ٹکر کا وقت ہوا جاتا تھا، سب اسی طرف آتے تھے۔ لسی ملے گی؟ درخت کی چھاؤں میں بیٹھے مزدور گلاسوں میں لسی پھینٹتے تھے۔ ہادی کو بھا کی حویلی یاد آئی۔ ہوٹل والے سے پوچھا، یہ لوگ اپنی لسی خود بناتے ہیں؟ لسی نہ ہونے کی وجہ بتائی۔ پتہ نہیں ان مزدوروں کے کان تھے سے یا ہوا ہی بے ایمان تھی۔ لسی پھینٹنے والے نے گلاس میں لسی انڈیلی، گلاس ساتھی کو پکڑایا اور باقی پوری گڑوی لے کر ان کی طرف آ گیا۔ نہیں نہیں، یہ اتنی ساری نہیں چاہیے۔ ہادی کتنا شرمندہ ہوا۔ لے لیں جی، ہم پینے والے تو روز کے ہیں، لیکن دینے والے توفیق سے ہیں۔ توفیق کا لمحہ کیوں جانے دیں؟ کھانا پینا تو چلتا رہتا ہے، لیکن ملنا ملانا نصیب سے ہوتا ہے۔ توفیق، نصیب، سفر جاری ہے، سفر جاری رہنا ہے۔ اب وہ ملتان کی طرف رواں دواں تھے، صوفیوں اور درویشوں کے شہر، محلہ کماں گراں کے ہنرمندوں اور بہاؤالدین زکریا کے شہر۔ یار، یہی گھر ہے؟ سب سے آگے طلال ہی تھا اور اپنے پیچھے کھڑے ابراہیم سے پوچھ رہا تھا۔ گھر کے لکڑی کے کیواڑ کھلے تھے، اندر باہر ہر طرف سے گھر پوری طرح سے سفید تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے بیل بوٹوں، پھولوں، کلیوں کے نقش و نگار سے سجا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں گھر پر چھوٹی سی مسجد کا گمان ہوا تھا، دوسری نظر میں کسی مدرسے وغیرہ کا۔ اس آدمی نے اسی گھر کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے آس پاس کوئی اور گھر بھی نہیں ہے۔ تھوڑا شک ابراہیم کو بھی تھا۔ السلام علیکم جی۔ بڑے سارے دوپٹے میں چھوٹی سی بچی دروازے تک آئی۔ وعلیکم السلام، ہمیں اماں نوری سے ملنا ہے، چاچا امام دین یہیں ہیں؟ طلال نے بچی کے گال کو مسکرا کر چھوا۔ چاچا جی کل رات آئے تھے، اماں جی بازار گئی ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ بچی نے بڑے مؤدب انداز میں ان کے لیے راستہ چھوڑ کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ چھوٹے کیواڑ، ان کے قد اونٹ کوہان، انہیں جھک کر اندر آنا پڑا۔ وہ اندر آ گئے تو بچی ان سے 2 قدم آگے ہو کر چلنے لگی۔ یہ ہر جگہ انہیں بچے ہی کیوں لیڈ کرتے ہیں؟ انہیں پیچھے ہی کیوں چلنا پڑتا ہے؟ ذرا دور درختوں کی چھاؤں میں صفیں بچھی تھیں، جن پر بیٹھے بچے بچیاں سفید پیالوں پر پھول بوٹے بنا رہے تھے۔ بچی انہیں ایک کمرے میں لے آئی۔ طلال اور ہادی تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ابراہیم نے موڑا گھسیٹ لیا۔ ان کی پشت کی طرف کھڑکیاں کھلی تھیں۔ درختوں، پھولوں کی شاخیں کھڑکیوں کی سلاخوں سے جھانکتی تھیں۔ پھولوں کی خوشبو اور سبزے کی تازگی۔ ملتان ایسا گرم تو نہیں، ہوا ایسی تند خو تو نہیں۔ 2 اور بچے اندر آ گئے، شیشوں سے سجے پنکھوں سے ہوا دینے لگے۔ بجلی نہیں ہے، بچی نے پنکھا جلنے کی وجہ بتائی۔ ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر بچے کے ہاتھ سے پنکھا لینا چاہا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ ابھی نہیں، آپ کا پسینہ خشک ہو جائے پھر۔ میزبان بچہ، پسینہ ہے پر اتنا بھی نہیں کہ تم سے خدمت کروائی جائے۔ پنکھے لے کر انہیں بھیج دیا۔
اب ہمیں ہوا دو۔ ہادی گردن کھجانے لگا۔ آپ کے محترم ہاتھ کہاں تشریف فرما ہیں؟ پنکھا اس کی طرف اچھالا۔ جن پیالوں پر بچے نقش نگاری کر رہے تھے ویسے پیالوں میں ٹھنڈا میٹھا پانی آ گیا۔ پھر بچوں کا دوسرا میزبانی دستہ آیا۔ ان کے لیے زمین پر چٹائی بچھا کر دسترخوان لگا دیا۔ پتلی دال سے بھرے پیالے اور گرما گرم تندوری روٹیاں لاتے بچے۔ بس کرو یار، پیٹ پھٹ جائے گا ہمارا۔ ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے بچوں کو روکا۔ وہ ایسے ہی گرم گرم روٹیاں لاتے رہتے تو وہ شام تک کھاتے ہی رہتے۔ ساری پلٹن ہنسنے لگی۔ بچے کتنی جلدی ہنس دیتے ہیں۔ باجی کہہ رہی ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو مسجد تک لے جائیں۔ کھانے کے بعد ٹوپیاں پہنے 20-22 بچوں کا گروپ ان کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پہلوانوں کی پہنچ سے دور کیا ہوئے، وہ تو پھیل ہی گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ نمازوں سے تو وہ بہت دور نکل آئے تھے، لیکن اتنے سارے بچوں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اٹھے اور ان کے ساتھ مسجد تک چلے گئے۔ مسجد سے واپسی پر کمرے کی سمت جاتے ہوئے طلال انہماک سے نقش بناتی بچی کو دیکھ کر رک گیا۔ قدم بڑھا کر اس کی طرف جھکا اور پھر اس کے پاس صف پر بیٹھ گیا۔ بہت خوبصورت، تمہارے ننھے ہاتھوں میں کمال کا فن ہے۔ آپ کو اچھا لگا؟ یہ میں آپ کے لیے ہی بنا رہی ہوں۔ کام سے سر اٹھا کر مسکرا کر بتایا۔ وہ ہنس دیا۔ میرے لیے؟ لیکن تم تو مجھے جانتی بھی نہیں ہو۔ جب آپ مسجد جا رہے تھے تو باجی نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ مجھے آپ کے لیے پیالہ نقش کرنا ہے۔ وہ حیران ہوا۔ اچھا، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے کہا آپ کے سر میں بہت درد رہتا ہے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ اس کے سر کا درد بھاگ کے دم سے بھی نہیں گیا تھا۔ فرق بڑا تھا لیکن پلٹ پلٹ کر واپس آ جاتا تھا۔ کہا کہ مجھے یا ارحم الراحمین کا ورد کرتے ہوئے اسے نقش کرنا ہے عصر کی نماز کے بعد۔ اس نے پیالے پر غور کیا۔ اندر کناروں پر یا ولی لکھا تھا۔ سب تکلیفیں اللہ کو دوست بنانے سے دور ہو جاتی ہیں، آپ کی بھی ہو جائیں گی۔ بچی مسکرا دی۔ یا ولی، دل آبدیدہ ہو گیا۔ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ نیلے آسمان کے نیچے پرندے گھمن گھیریاں بنانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ اللہ کا نام ہے ہمارا دوست اللہ۔ اس کی پشت سے آواز آئی۔ چونک کر گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ خیریت سے پہنچ گئے تھے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ شاید وہ اماں نوری تھیں، ضعیف و ناتواں لیکن خوش امید اور حشاش بشاش اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ جی، آپ کو ہمارے آنے کی خبر تھی؟ اس نے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے سبزی کا تھیلا لے لیا اور دیوار کے ساتھ لگے تخت پر رکھ دیا۔ وہ ہنس دیں۔ ہم پرانے زمانے کے لوگ آج بھی کووں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہ میں نے بنا لیا ہے، دیکھیں کیسا بنا ہے۔ بچی نے اپنا پیالہ اماں نوری کے سامنے کیا۔ ماشاء اللہ، تم نے تو کمال کر دیا ہے، جاؤ اسے صالحہ کے پاس لے جاؤ۔ بچی کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ اسے ساتھ لے کر درخت کی چھاؤں میں موڑوں پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ہم چاچا امام دین سے ملنے آئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ صبح ہی نکلے ہیں یہاں سے، کہہ رہے تھے رات تک آ جاؤں گا۔ ہم گوجرانوالا سے انہیں ڈھونڈتے یہاں آئے ہیں۔ چلو اب یہاں مل لینا۔ یہ سب آپ بناتی ہیں؟ اشارہ لکڑی کے تخت پر ترتیب سے رکھے پیالوں کی طرف تھا۔ میں کچھ نہیں کرتی، میری بیٹی ہے صالحہ، وہی یہ سب کرتی ہے۔ بچے بھی اسی کے پاس آتے ہیں۔ یہ جو پیالے سامنے رکھے ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں، جن جن کے ہیں وہ آتے جائیں گے، لیتے جائیں گے۔ انہیں سیل کرتے ہیں؟ شاید وہ عورتوں کی گزر اوقات کی معلومات لے رہا تھا، یہ اس کا گمان تھا۔ بیچتے تو نہیں، کچھ درمیان کا ہی کام ہے کہ لینے دینے والوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ مسکرا کر بتایا۔ درمیان کا ہی کام ہے؟ کیا کام ہے؟ وہ بالکل نہیں سمجھا تھا۔ کیسے سمجھتا؟ اس نے کبھی بھا کی حویلی جیسی زندگی نہیں دیکھی تھی، اس سفید گھر جیسا گھر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بزنس کلاس میں سفر کرنے والا کبھی درخت کی چھاؤں میں بوڑھے لوگوں کی دانائی میں نہیں بیٹھا تھا۔ ایسے لوگ اور ایسے گھر، زندگی اپنی سادگی میں غضب ڈھاتی ہے۔
اور وہ اس زندگی سے پہلی بار ملا تھا جو مل بانٹ کر گزاری جاتی ہے، جو سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ اور یہ گھر کے سکون کے تینوں پہلی ساتھ میں ہی مداح ہو چکے تھے۔ یہ گھر، یہ بھی اسی کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ جب کچھ اور نہیں کر سکی تو یہ کرنے لگی۔ اداسی۔ میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت گھر نہیں دیکھا، اس نے ایمانداری سے کہا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے اماں، مہمانوں کو بھی متوجہ کر دیں۔ درختوں کے پیچھے کہیں سے آواز آئی۔ اس نے اتنی خوبصورت آواز بھی کبھی نہیں سنی تھی۔ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ جا چکی تھی تو اس کی آواز کیوں سماعتوں میں ٹھہری رہ گئی تھی؟ کچھ آوازیں ساز ہوتی ہیں، کچھ صالح۔ فجر کے بعد ابراہیم اماں نوری سے باتیں کرنے لگا۔ ہادی بچوں کے ساتھ صف پر بیٹھ کر ایک سفید پیالے کو برباد کرنے لگا۔ اس سے پہلے اس نے رنگوں سے بچوں کے گال پر کچھ کارٹون وغیرہ بنا دیے تھے۔ بچے اس سے بہت خوش تھے۔ گھر کے پیچھے کہیں گرما گرم ناشتہ بنایا جا رہا تھا۔ اس صبح کی چمک دمک نئی خوشبوئیں اور خوش امیدیاں لے کر آئی تھی۔ چاچا امام دین رات کو گھر نہیں آئے تھے۔ انہیں آج کا دن بھی ان کے انتظار میں گزارنا تھا۔ یہ کس کی ہے؟ ابراہیم پچھلی طرف سے ایک سائیکل اٹھا لایا۔ صالحہ کے ابا کی۔ لے جاؤ، شہر کی سیر کر لو۔ شہر کی سیر کی یہ دعوت انہوں نے قبول کر لی۔ کبھی اس نے سائیکل چلائی، کبھی طلال نے، اور شہر کی سیر ہوتی رہی۔ یہ 20 والا گولا گنڈا ہے، پیٹ بھر کر کھا لینا۔ ابراہیم نے اسے برف کا گولا گنڈا لے کر دیا۔ 20 کو تم نے میری چھیڑ ہی بنا لیا ہے۔ وہ گولا گنڈا کھانے لگا۔ کبھی کھایا نہیں ہے برف کا پہاڑ؟ کھایا ہے، لیکن اس وقت کھانا زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ زبان سے چاٹنے لگا۔ ان ساری مکھیوں اور گند کے باوجود، اس نے گولے والے کے شربت کی بوتلوں پر سرکس کرتی مخلوق کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی جی، یہ آپ کو گند لگتا ہے؟ توبہ استغفار، رزق کو گند کہہ رہے ہو؟ گولے والا بگڑ گیا۔ مکھیوں کو کہا ہے بھائی۔ ابراہیم سہم گیا۔ پراں ہو جائیں، ان میں کوئی شہد کی مکھی بھی ہو سکتی ہے، ایویں آپ کو کاٹ نہ لے۔ وہ زیادہ ہی برا مان گیا تھا۔ بڑی تیز زبان ہے یار تیری، اسے کیوں نہیں کاٹ لیتے؟ ابراہیم بڑبڑایا۔ دن کے پہر کاٹ پیٹ کرتے، بازار میں مٹر گشتی کرتے، ٹھیلوں پہ رک رک کر چیزیں کھاتے، وہ میلہ گھوم رہے تھے۔ اخبار کے ٹکڑے پر بکھرے فال سے چٹ کیے، لسی رائتا کے ساتھ نان پکوڑے ہڑپ کیے، سڑک کنارے بکھری کرسیوں پر بیٹھ کر نامعلوم گوشت کے کباب نوش فرمائے۔ مشہور ہے کہ یہاں چوہے مینڈک وغیرہ حلال کر لیے گئے تھے۔ ابراہیم نے سرگوشی کی۔ طلال کو سمجھنے میں وقت لگا، اور پھر بھی لاری اڈے کے قریب سے پٹاخا کولا پیا۔ مزیدار ہے یار، زیادہ سستی نہیں۔ اس نے پہلی بار یہ ظالمانہ ڈرنک پی تھی، کیونکہ اس کے بعد بڑی مہنگی والی دوا لینی پڑتی ہے۔ گلا ایسے جکڑا جاتا ہے کہ کاٹ دینے کو جی چاہتا ہے۔ اتنی احتیاطوں پر بھی کاٹ دینے کو ہی جی چاہتا ہے۔ ابراہیم چونکا۔ تم آج زندگی کا آخری دن گزار رہے ہو، اسی لیے ساری چیزیں کھا رہے ہو۔ طلال نے اسے دیکھا اور بڑی چالاکی سے خاموش رہا۔ ہاں، زیر لب کہا۔ اچھا، پھر یہ بھی کھا، مرنے سے پہلے کھٹا ضروری ہے۔ کھٹے آلو چنے پیش کیے۔ سائیکل کے ٹائر کی ہوا ڈھیلی ہوئی تو وہ ایک کھوکے سے بھروانے لگے۔ کم عمر سا لڑکا قمیص کا دامن دانتوں میں دبا کر ہوا بھرنے لگا۔ مریل سے موبائل پر پنجابی گانے لگے تھے۔ 4 نان پکوڑے دہی کی تھیلیاں اسٹول پر رکھی تھیں۔ اس کا لنچ ہوگا۔ لڑکے کے ترنگ کی وجہ کیا تھی؟ گریس سے کالا شاہ کالا ہنستا تو سفید دانت اور سفید آنکھیں بڑی پیاری لگتیں۔ اس کا معمولی سا بغیر انشورنس کا کھوکا اس کی ہستی کے اطمینان کی وجہ تھا، یا وہ کوئی اور جادوگری جانتا تھا؟ اس کا ہم عمر دوست 2 پٹاخا کولا لے آیا اور لنچ کے پاس بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تم دونوں مل کر کھاؤ گے؟ وہ جانے لگے تو طلال نے پوچھ لیا۔ لڑکے نے گردن گھما کر اپنے دوست کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ دوستی کی انشورنس، اور بس یہی زندگی ہے۔ ساری سیاہی کے ساتھ
ترنگ کی، جو کچھ ہے اسی میں اطمینان کی، اندیشوں سے مبرہ یقین کے جادو کی، بغیر وجہ مسکرانے کے کمالات کی۔ واپسی پر ابراہیم سائیکل چلا رہا تھا اور پیچھے بیٹھا طلال پنجابی گانا گا رہا تھا۔ پہلے پنجابی تمہارے سر چڑھ کر بول رہی تھی، اب گا بھی رہی ہے۔ ہادی نہ صرف کچھ سبزیاں پکانے بلکہ تندور میں روٹیاں لگانے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا۔ دوپہر کو ان دونوں کے حضور وہی روٹیاں پیش کی گئیں جسے دونوں نے ہی منہ نہیں لگایا، مطلب وہ سب کھا لیتے تو پیٹ درد کا علاج کس سے کرواتے؟ شام کو ٹہلتے ٹہلتے وہ چھت پر آ گیا۔ چھت کی دیواروں پر بھی فنکار نے اپنی فنکاری دکھا دی تھی۔ دور کونے میں لکڑی کے تخت پر بیٹھی وہ کسی کام میں مصروف تھی۔ پہلے اس نے واپس نیچے چلے جانا چاہا اور وہ جا ہی رہا تھا، لیکن رکا تو دیکھا کہ وہ لڑکی کے سر پر کھڑا ہے۔ مقناطیس اکیلا ہی کشش نہیں رکھتا، یہ کمال انسانوں کے پاس بھی ہے۔ پتلے باریک برش کو ہلکے نیلے میں ڈبو کر وہ پیالے کے پیندے میں آیت لکھ رہی تھی۔ جو کچھ لکھ رہی تھی اسے زیر لب دہرا بھی رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ اسے گمان گزرا کہ اس سے یہیں آنا تھا۔ مستقبل کی آنکھ جو حال میں کھلتی ہے، اس نے یہ منظر دیکھا تھا۔ سفیدی اور نیلاہٹ کا تال میل، جھکا ہوا سر، دور دکھائی دیتا بہاؤالدین زکریہ کا مزار، اور صالحہ نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ آنچل کی اوٹ سے سر کو ذرا سا اس کے رخ پر اٹھا دیا۔ ایک جھلک دیکھ لینے پر وہ غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹا تو وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہو گئی، پیالہ اس کے سامنے کیا۔ یہ لیں، آپ کا آپ خورا نقش ہو چکا ہے۔ وہ خاموش رہا، ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مزار کے سفید گنبد سے کبوتر ایک جان اڑے، ان کے پروں کا شور اسے صاف سنائی دیا۔ پینے کی ہر چیز اس میں ڈال کر پئیں، اللہ شفا دیں گے۔ پیالہ چھت کی دیوار پر رکھا تھا جس کے کناروں سے ملتان یک مشت دکھائی دیتا تھا۔ پلٹ کر وہ تخت پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ نیچے جانے لگی تو جاتے جاتے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ویسے آپ بھی ڈر گئے تھے کیا؟ اس نے شرمندگی سے ناں میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، مجھے ویسے بھی عادت ہو چکی ہے۔ خوبصورتی کی انتہا ہو یا بدصورتی کی، انسان دیکھ کر چونک ہی جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ جھجکتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مسکرا دی۔ جل گیا، تیزاب سے۔ وہ کالج سے بابا کی دکان کی طرف آ رہی تھی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس سے اپنا دوپٹہ اور ہاتھ میں پکڑی فائل سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ دوپٹے کے کنارے بار بار اس کے جسم سے آزاد ہو کر ہوا کے ساتھ پھڑپڑانے لگتے تھے۔ وہ عاجز آ چکی تھی اور جی چاہتا تھا کہ ہوا کو سامنے کھڑا کر کے مرغا بننے کے لیے کہہ دے۔ مرغا بننے سے پہلے ہوا نے ایک تیز جھونکا اس کی طرف اچھالا اور دوپٹہ جہاز کے بادبان کی طرح کھل کر لہرانے لگا۔ ایک آخری سرا اس کی گردن میں بل کھا کر رہ گیا۔ ششدر ہو کر اس نے سر پیچھے گھمایا تو پایا دوپٹے نے پیچھے والے کا پورا چہرہ ڈھانپ دیا ہے۔ وہ ہاتھ چلاتے ہوئے چہرے سے دوپٹہ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادل چھٹتے ہیں تو چاند نکلتا ہے، دوپٹہ ہٹا تو چاند اور چاندنی دونوں نکلے۔ وہ دم بخود رہ گئی، پورا زور لگا کر دوپٹہ کھینچا اور اپنے گرد کس لیا۔ غصے سے اسے گھورا جیسے یہ سب اسی کا کیا دھرا ہو، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ دوپٹہ اس کا، ہوا اللہ کی، حادثہ حادثاتی۔ وہ بیچارہ انسان تو بس ملتان کا بازار دیکھنے نکل کھڑا ہوا تھا۔ میری دادی کہتی ہیں تیز ہوائیں چلیں تو چڑیلیں بال کھول کر ہم انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے ٹولیاں بنا کر باہر نکلتی ہیں، اپنے لمبے بالوں کا پھندا بنا کر انسانوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ وہ اس کے دل کا پھندا بن گئی تھی شاید۔ آئے تھے بازار گھومنے اور دل گنوا بیٹھے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ میری دادی جھوٹ ووٹ نہیں بولتی۔ دادی کے نادر خیالات پر رک گئی۔ چڑیل جو تھی، کالے بادل مل ملا کر پورا زور لگا کر گرجے۔ اپنا کالا چھاتا کامل کھول کر شامل دن کو چھپا لیا۔ وہ ایسی تیز ترار تھی تو نہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں پلٹ کر اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اور میری نانی کہا کرتی ہیں کہ بادل گرجیں تو الوؤں کی شکل جیسے جن بھوت
ہم معصوم انسانوں کا خون پینے کے لیے اکیلے دھکیلے اپنے ٹھکانوں سے نکل پڑتے ہیں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میری نانی صرف سچ وچ بولتی ہیں۔ الو گردن کو جھٹکا دے کر ہنسا۔ اسی وقت بادل پھر سے گرجے اور بجلی نے کڑک کر پورے آسمان پر جال بچھا کر اندھیرے کو روشن کر دیا۔ دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ دونوں نے بیک وقت سر جھکا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں ایک ہی وقت میں دم بخود ہوئے اور یا اللہ خیر! اس کا دل دہل گیا۔ بجلی سے سہم کر کہا، یا اللہ خیر! اس کے دل پر بجلی گری۔ اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ صالحہ نے خفا خفا سی نظر اس پر ڈالی اور تیزی سے بارش کی بوندوں پر ہاتھ مارتی بابا کی دکان کی طرف بڑھ گئی۔ بارش برستی جاتی تھی، وہ سامنے بھاگی جاتی تھی۔ کالے بادلوں کے سائے میں وہ پیچھے چپ کھڑا تھا۔ بارش عجیب بلا ہے، دل کی کیفیت پر پینگے ڈال دیتی ہے۔ بازار والے اپنا سامان سمیٹتے پھرتے تھے، وہ اپنا آپ لٹا کر شانت کھڑا تھا۔ چپ محبت بڑی اثر انگیز ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیسے اور کس طرح خبر ہو جایا کرتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ جہاں جاتی اسے موجود پاتی۔ پیچھے سے آتے، سامنے سے گزر جاتے، شانے سے ٹکرا کر ہوا ہو جاتے۔ وہ ضرور ایسی کہانی پڑھ بیٹھا تھا جس میں اسے مجنوں کی کارکردگی پر افسوس رہا تھا، اب خود مجنوں بن کر ساری کمیاں پوری کر رہا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک سنگ اپنی ہنسی کھنکھناتے ہوئے وہ بھی سوہنی، سسی، ہیر سب ہو گئی۔ صالح لوگوں کی محبت بڑی پرامن ہوتی ہے۔ صالحہ اور یوسف کی محبت، دل انسان کا، وقت ارمانوں کا، محبت سدا بہار موسم لگتی ہے۔ دل بہت بے چین رہتا ہے جی، اس میں پانی پینے سے چین آ جائے گا؟ ایک آب قورا اٹھا کر وہ بابا سے پوچھ رہا تھا۔ صالحہ اپنے دھیان سے بابا کی دکان میں آئی تھی۔ جب وہ پلٹا تو آب خورا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جسے تیزی سے جھک کر تھام لیا۔ وہ وہیں بت سی بن کر کھڑی ہو گئی۔ بابا دور کچھ برتنوں کے ساتھ مصروف تھے۔ جھکے جھکے اس نے سر کو ذرا سا اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی یہاں وہاں بجلیاں گراتی ہوئی چلتی ہیں؟ ویسے ہی کہہ دیں، مر جاؤ یوسف، میں مر جاؤں گا۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ مر جاؤ۔ اس نے دانت پیس کر ایک اور بجلی گرا دی۔ پوری طرح سے مر مٹ چکا ہوں، اس دل سے، اس جان سے۔ اور کوئی حکم؟ اب وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی، تیزی سے قدم اٹھاتی دکان کے پیچھے کا چھوٹا دروازہ کھول کر گودام میں آ گئی۔ دروازے سے پشت لگا کر گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ سارا بازار بابا کی دکان کی طرف لپکتا کہ یہ کیا ڈھول تاشے بجتے ہیں میاں جی۔ میاں جی کی بیٹی دروازے کے سوراخ میں آنکھ لگا کر اسے دیکھنے لگی۔ 11 مہینوں بعد اس نے ایسی جرت سے اسے دیکھنا چاہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے ایسے دیکھنے کا اس کے پاس بڑا حق ہے۔ وہ یہ حق حاصل کر چکی ہے۔ کچھ فیصلے 4 لوگوں میں نہیں، 4 لفظوں میں ہوتے ہیں، 2 لمحوں، 2 دلوں میں۔ نظر کے نامحرم ایک دستک سے دل کے محرم بن جاتے ہیں۔ دنیا کے قاعدے قانون تو چلتے رہتے ہیں، محبت کرنے والے اپنا قانون خود بناتے ہیں۔ ایک سراہی اس کے ہاتھ میں تھی جسے دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، بابا سے باتیں کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ لکڑی کے اس چھوٹے سے دروازے کے پاس آ کر رک گیا اور عین اس جھری سے آنکھ لگا دی جس کے پیچھے اس کی آنکھ تھی۔ ایک لمحہ لگا، دل ایک دھڑکن دھڑکا۔ 2 آنکھیں 4 نہیں ہوئی تھیں، ایک ہو گئی تھیں۔ وہ سارے ظروف جنہیں یوسف اٹھا اٹھا کر دیکھتا رہا تھا، صالحہ انہیں اپنی ہتھیلیوں سے سہلاتی رہی تھی۔ اس نے محبت بڑے اہتمام سے کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دکھ اٹھائے گی، شاید جدائی بھی کاٹنی پڑے، لیکن پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسا کہ سب محبت کرنے والے مانتے ہیں کہ ایک دن بہار، ایک دن خزاں، پھر عید ہو ہی جاتی ہے، اس کا بھی یہی ماننا تھا۔ یوسف نے ملتان کی کوئی ایسی سڑک نہیں چھوڑی تھی جہاں رک کر اس کی راہ نہ دیکھی ہو۔ وہ کبھی اسے روک کر ہاتھ پکڑ کر کھڑا نہیں ہوا تھا، اسے بات کرنے یا ملنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ جو وہ کہتی وہ سن لیتا تھا، جو وہ سوچتا وہ پڑھ لیتی تھی، بس اتنا ہی کافی تھا۔ اٹک سے یوسف اپنی اماں کو ان کے گھر لے آیا تھا۔
وہ اس شہر کا نہیں تھا، ایک بار دوستوں کے ساتھ آیا تھا اور پھر مجھے ایک ہی شوق تھا کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر انجینئر بن جائے۔ تینوں بیٹوں کو پڑھانے لکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے سسرالی خاندان کا ماحول لڑکیوں کے پڑھنے لکھنے کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن یوسف کے لیے میں ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شہر کی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بہت ذہین ہے میرا یوسف، پر معصوم بھی بہت ہے۔ یوسف کی ماں جتنی دیر تک ان کے گھر میں رہیں، اس کے واری صدقے ہوتی رہیں۔ بھولی بھالی سی خاتون تھیں۔ اماں ابا کو رشتے پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ایسے اونچے خاندان میں بیٹی دینے سے خوف آتا تھا۔ پھر غیر برادری، دونوں کو خاندان بھر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ بیٹی کی پسند ہے، انکار کیا تو بیٹی روگ لگا کر بیٹھ سکتی ہے۔ نئے زمانے کی چال سمجھتے تھے، لیکن ایسے باغی بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ بات چھپی نہیں رہے گی۔ غیر برادری میں لڑکی کا رشتہ کیوں دیا؟ یقیناً بیٹی کی پسند ہوگی۔ بیٹی کی پسند ایسے تھی جیسے وہ گھر سے بھاگ گئی ہو۔ سہولت کے لیے اماں ابا نے کچھ وقت مانگ لیا تھا، وقت جسے بدلتے وقت نہیں لگتا۔ آج سیکنڈ شفٹ میں اس کا BA کا پہلا پیپر تھا۔ اماں نے صبح کھیر پکائی تھی، کہہ رہی تھی سینٹر جاتے ہوئے باپ کو پکڑاتی جانا، وہی تمہیں رکشا کروا دیں گے۔ چند دن پہلے اس نے یوسف کے لیے ایک سراہی پر نقش و نگار بنائے تھے، اس پر اپنا اور اس کا نام بھی لکھا تھا۔ زمین گلستان اور آسمان چراغ دکھائی دیتا تھا۔ کتنی اچھی زندگی ہے، کتنا اچھا وقت ہے۔ اس کی لمبی سفید چادر کا پلو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اسے بڑی تمنا ہوئی کہ کہیں سے یوسف آ جائے۔ چند ہفتے پہلے آخری بار نظر آیا تھا، گول گپے کھا رہا تھا۔ اس سے پہلے دوست کے پیچھے بائک پر بیٹھا بازار کے چکر لگاتا رہا تھا۔ وہ اتنی دور سے سفر کر کے ایک نظر اسے دیکھنے آتا تھا، تو وہ بھی ایک نظر اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ بابا کی دکان سے 10-15 دکانیں دور تھی کہ ایک موٹر سائیکل اس کے پاس آ کر رکی۔ انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں کے ارادے اتنے خطرناک تھے کہ وہ بدک کر پیچھے ہٹی ہی تھی کہ اس کی دل خراش چیخ نے وقت کا دم گھونٹ دیا۔ سانسیں آگ تھیں، چیخیں انگارہ۔ وہ بازار، وہاں کھڑے لوگ، اس کی چیخیں اور اس کی طرف بڑھتا ہجوم، کوہرام برپا ہوا، قیامت آئی اور اس پر ٹھہر گئی۔ پورے 5 دن وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رہی تھی۔ 20 دن بے ہوشی، نیم بے ہوشی میں، اور 3 مہینے اسپتال میں رہی تھی۔ وہ مر مر کر زندہ بچ گئی تھی، لیکن اس کا کوئی پیارا زندہ نہیں بچا تھا۔ حادثے کے اگلے دن صبح کے اخبار میں یہ خبر آ گئی تھی کہ رشتے سے انکار پر لڑکے نے لڑکی پر تیزاب پھینک دیا ہے۔ لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ دوسرے دن بابا کا بیان آ گیا کہ وہ یوسف کو قتل کر دیں گے، جس نے ان کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ بازار کے کچھ دکانداروں کے بیان آئے کہ انہوں نے یوسف نامی لڑکے کو دکان کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ محمد رفیق کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ رشتہ بھیجا تو محمد رفیق نے صاف انکار کر دیا۔ انکار پر یوسف بھڑک گیا، دھمکیاں دینے پر آ گیا۔ بات بہت بڑھ گئی تھی۔ 5ویں دن یوسف کے قتل کی خبر اخبار میں تصویر کے ساتھ آ گئی۔ اسے اس کے ہاسٹل میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی دن شام کو یوسف کا بہنوئی پولیس لے کر آ گیا۔ ابا کو گریبان سے گھسیٹتے ہوئے تھانے لے گیا۔ اب ہر روز ایک نئی افواہ اڑتی، ہر روز ایک نئی خبر چھپتی۔ مقدمہ چلنے لگا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ 7ویں مہینے کے پہلے ہفتے بابا جیل میں ہی دم توڑ گئے۔ رپورٹ میں موت کی وجہ ہارٹ اٹیک لکھی گئی تھی۔ جیل میں جو چند لوگ بابا کو جانتے تھے، انہوں نے موت کی وجہ کسی زہریلی چیز کو بتایا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ جیل سے باہر خاندان والوں، محلے والوں کا ماننا تھا کہ بیٹی کے کرتوتوں نے جان لے لی۔ اتنی بدنامی پر بھی موت کو گلے سے نہ لگاتا تو کیا کرتا؟ مر گیا بیچارہ، بیچارہ محمد رفیق۔ بازار میں کوئی دکاندار ایسا نہیں تھا جو محمد رفیق جیسا شریف، نمازی، پرہیزگار انسان کی ایسی شرمناک موت پر کانوں کو توبہ توبہ کرتے ہوئے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ خاندان کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو اس بد کردار لڑکی پر تھو تھو نہیں کرتا تھا۔ ملتان میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جو اس جیسی بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی مر جانے کی دعائیں نہیں کر رہا تھا۔ گھر گھر اس کا نام تھا، گھر گھر وہ بدنام تھی۔ وہ چوری چھپے عشق مشوقی کرتی رہی تھی۔
ماں باپ نے رشتے سے انکار کر دیا تو بھڑک کر لڑکے نے تیزاب پھینک دیا۔ غیرت مند باپ نے لڑکے کو قتل کر کے خود کو بھی ختم کر لیا۔ یہ کہانی باقی رہ گئی تھی، باقی سب ختم ہو چکا تھا۔ دنیا کو کڑوے سچ سے نہیں، چٹخادے دار جھوٹ سے مطلب ہوتا ہے۔ یوسف 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، ماں باپ کی بڑھاپے کی اولاد تھا۔ اس کی بہنوں کے بچے اس سے عمر میں 2-3 سال بڑے تھے۔ سالوں سے تایا چچا حساب کتاب لگا کر بیٹھے تھے کہ ساری جائیداد 3 بیٹوں کے حصے میں ہی آئے گی، اسی لیے اپنی بیٹیوں سے بیاہ دیا تھا۔ لیکن یوسف نے حساب کتاب میں گڑبڑ کر دی تھی، لمبے وقت کی چال کو عین وقت پر الٹ دیا تھا۔ یوسف چچا کی بیٹی سے شادی پر بھی راضی نہیں ہوا تھا۔ بہنوں کے شرعی حصے ہی آنے تھے تو اتنا انتظار کس لیے کیا تھا؟ سارا شریکہ اس ملی بھگت میں شریک تھا، تایا چچا اور تینوں بہنوئی۔ بہنوں کو خبر بھی نہیں ہوئی اور سب نے مل کر وقت پر چال چل دی۔ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی سلامت رہی۔ اس کے علاج کے لیے اماں نے دکان بیچ دی۔ خاندان میں کوئی بھی اس کے علاج کے لیے ایک پھوٹی کوڑی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ تو اس پر لعنتیں بھیج رہے تھے۔ اس کے علاج کے لیے خیرات بھی کیوں دیتے؟ وہ تکلیف کی شدت سے ایسے بلبلاتی اور کراہتی تھی کہ محلے والے اس سے عاجز آ چکے تھے۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، جو جل جائے وہ مر ہی جائے۔ حالات کچھ اور ہوتے تو شاید وہ برداشت بھی کر لیتے، لیکن گھروں کے آگے کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگانے والوں کو ہمسایہ پاک صاف چاہیے تھا۔ چھپ کر 100 گناہ کرنے والوں کو پہلو میں گناہ گار نہیں چاہیے تھا۔ وہ گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر واویلا کرتے، انہیں شرم دلاتے کہ خدا کے لیے جان چھوڑ دو ہماری۔ وہ اپنی جان بھی چھوڑ دیتی، لیکن اس کا کسی شے پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ دکان تو بک گئی تھی لیکن کوئی گھر نہیں لے رہا تھا۔ اماں بیچاری خاندان والوں محلے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر روتی تھی، اور کچھ نہیں تو ترس ہی کھا لو میری صالحہ پر، کیسے تکلیف سے مچھلی کی طرح تڑپتی ہے میری بچی۔ تو اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت رہی ہے، توبہ کرے توبہ۔ توبہ کر کے اس جگہ سے ہجرت کر لینی چاہیے جہاں لوگوں کے دل پتھر اور عمل سیاہ ہو چکے ہوں۔ چاچا امام دین نے آ کر اماں سے بس اتنا کہا تھا۔ ان کا تھوڑا بہت سامان سمیٹ کر انہیں اس گھر میں لے آئے تھے۔ گھر اجاڑ اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا، لیکن اس کے آگے پیچھے کا احاطہ بہت بڑا تھا کہ اس کی چیخیں اور کراہیں گھر سے باہر نہیں جاتی تھیں۔ اب یہاں کوئی محلے والا نہیں تھا، اپنے اعمال چھپا کر دوسروں کے لیے منصف بننے والا کوئی ظالم نہیں تھا۔ انسان سے منہ موڑ لینے والا کبھی اللہ کا فضل نہیں پا سکتا کہ جس کا حکم ہے نرم دل نرم خو ہو جاؤ، پتھر ہو کر کبھی پھل نصیب نہیں ہوتا۔ اس گھر میں زمین کے پتھر تھے لیکن انسان کی بے رحمی کے نہیں۔ پھر بھی زندگی کی نبض پر بس ایک ہی احساس غالب تھا، درد درد درد۔ اس درد کے ساتھ اسے بہت سے غم مل گئے تھے۔ ایک محبت کے ساتھ اسے 100 لعنتیں ملی تھیں۔ باپ کی موت پر تسلی دلاسوں کی جگہ بد کرداری کی تہمتیں ملی تھیں۔ وہ لوگوں کے لیے 2 کوڑی کی ہو چکی تھی۔ اس کے باپ کی کمائی عمر بھر کی عزت خاک ہو چکی تھی۔ خوبصورت آنکھوں والی ایک آنکھ کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی، دوسری کی دھندلا چکی تھی۔ تیز رنگ اس کی آنکھ کو تکلیف دیتے تھے۔ 2 ہی رنگ اسے سکون دیتے تھے، سفید اور نیلا، آسمانی رنگ، آفاقی رنگ۔